अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बूढ़े बाप को जूते मारने वाले नौजवान का अंजाम क्या हुआ? आखिर इस नाफरमान बेटे ने अपने बूढ़े बाप को जूते क्यों मारे और अल्लाह ताला का अजाब इस पर नाजिल हो गया। इस बेटे की मौत इस तरह हुई कि इसको देखने वाले की रूह कांप उठी। इसकी आने वाली बहुत सी नस्लों के लिए इबरत का निशान बन गए। इस वाक़ये को पूरा ज़रूर देखिएगा कि किस तरह इस नौजवान का अंजाम हुआ। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था। इस बूढ़े शख्स की बीवी फोत हो चुकी थी। इसका एक ही बेटा था। इस बूढ़े शख्स ने बकरियां पाल रखी थी। इसके पास बहुत ज़्यादा बकरियां थीं। वो बूढ़ा शख्स अपनी बकरियों का दूध बेचता और अपने बेटे की हर ज़रूरत को पूरी करता। उसका बेटा उसको महंगी चीज़ का भी कहता तो वो उसको ला कर देता। कहने को तो वो एक गरीब चरावा था, लेकिन इसने अपने बेटे की परवरिश ऐसे की जैसे एक नवाब के बच्चे की जाती है। इस आदमी ने अपने बेटे को कभी भी माँ की कमी महसूस ना होने दी। इसे एहसास नहीं था कि इसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, क्योंकि वो माँ भी था और बाप भी था। वो दोनों का हक अदा कर रहा था। अपने बेटे को हर अच्छी चीज़ ला कर देता और खुशी खुशी इसका बेटा खाना खा लेता। वहाँ के रहने वाले लोग भी काफ़ी हैरान थे कि ये बूढ़ा इतना गरीब है, लेकिन इसने अपने बेटे को इस तरह पाला हुआ है जैसा कि एक अमीर का बेटा हो। वो बूढ़ा शख्स बकरियों का दूध बेचता और वहाँ से कुछ पैसे हासिल होते तो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रखता, ताकि इसका बेटा पढ़कर बड़ा आदमी बन जाए। इसी तरह जब इसका बेटा 10 साल का हुआ तो इसने स्कूल में इसका एडमिशन करवा दिया। यूनिफॉर्म, किताब में हर चीज़ उसे लेकर दी और उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में लेकर दिया जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ रहे थे। इसने अपने दिल में ये सोचा कि मेरे बच्चे को इस बात का एहसास ना हो कि वो एक गरीब बकरियां चराने वाले का बेटा है। दूध का कारोबार इसका दिन ब दिन बढ़ता गया। इन पैसों से इसके बेटे की फीस भी पूरी होती गई। इसका ख्वाब था कि जब मेरा बेटा पढ़कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। साल गुजरते गए। इस बूढ़े ने अपने बेटे को अपने शहर से बाहर दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी में दाखिल करा दिया। इसका बेटा अब मॉडर्न हो चुका था। वो अपने पुराने गांव को भूल चुका था। उधर उसका बाप मेहनत कर उसके लिए पैसे जमा करता और अपने बेटे को बेचता रहता ताकि इसे किसी चीज़ की कमी ना हो। वो पुराने शहर पढ़ने के लिए चला गया। इसकी पढ़ाई में कोई खलल ना हुआ। बेटे की दोस्ती अमीरों के बच्चों से हो चुकी थी। वो नौजवान अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गया हुआ था। वो तो अपने बाप को भूल ही चुका था। उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल अमीरों जैसा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब तो वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया था। अपने बाप को भूल गया और कभी अपने बाप को फ़ोन ना किया। बाप हमेशा इसका इंतज़ार करता। एक दिन वो वापस अपने शहर आता है और अपने गरीब बूढ़े बाप की हालत देखकर कहता है, ए बूढ़े, तू अभी तक बदला नहीं। मैंने सोचा था कि तू बदल गया होगा, लेकिन तू तो वैसे गरीब का गरीब ही है। अगर मेरे दोस्त आज मेरे साथ आते तो मेरा मजाक उड़ाते कि तेरा बाप कितना गरीब है और जो तूने बकरियां पाल रखी है ना, ये मैं बेच रहा हूँ। हमसे गरीबों वाले काम नहीं होते। वो इस तरह ऐसे ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल रहा था जिसे सुनकर बाप दुखी होता जा रहा था। बूढ़े ने बेटे से कहा, अरे बेटे, ये क्या कह रहे हो? ये बकरियां ही तो हैं जिसने तुमको यहाँ तक पहुँचाया है, वरना हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आते कि तू इतना बड़ा आदमी बनता। तो वो कहने लगा, अरे बूढ़े, मुँह बंद कर। मैं इतना लायक था कि मेरे खुद की काबिलियत इतनी थी, इसमें तेरा कोई एहसान तो नहीं है। तो बूढ़ा रोने लगा और कहने लगा, अरे बेटे, तू अमीर हो गया है, लेकिन मेरा क्या बनेगा? अगर ये बकरियां मैंने बेच दी तो मैं कहाँ से खाऊंगा? तू मुझे 1 रुपया तक नहीं देता। लेकिन इसने बाप की एक बात भी ना मानी और सारी की सारी बकरियां बेच दी। कुछ दिन के बाद इसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। इस तरह ये मोहब्बत का सिलसिला जारी हो गया और इस नौजवान ने इस लड़की से शादी कर ली। वो लड़की बहुत खूबसूरत और अमीर घराने से तल्लुक़ रखती थी। वो चाहता था कि मैं इसे अपने गाँव में ही रखूँ, क्योंकि गाँव का माहौल बिल्कुल खूबसूरत और साफ़ सुथरा था। इसकी बीवी भी रजामंद हो गई और गाँव रहने चली गई। जब वो गांव पहुंची तो इसने अपने गरीब ससुर को देखा। तब अपने शौहर को कहने लगी, ये जो तुम्हारा बाप है, इसे देखकर मुझे उलझन होने लगती है। कितना गरीब है। बस ऐसा करो, इसे दूर कर दो, मेरी नज़रों से दूर कर दो। मुझे ये तुम्हारे बाप बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी इसकी शादी का पहला दिन था। इस औरत ने भी अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी।
بیٹا تو ویسے ہی باپ سے نفرت کرنے لگا تھا، اب اس کی بیوی بھی نفرت کرنے لگی تھی۔ اس سے اس کو کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا تھا، لیکن وہ بیوی کے کہنے لگا، بیگم تم صبر کرو، کچھ دن کی ہی تو بات ہے، تم صبر کرو، یہ گزر جائیں گے اور میں اسے ٹھکانے لگا دوں گا اور اسے اپنے گھر سے نکال دوں گا، تم فکر نہ کرو، اس بوڑھے کو تو میں گھر سے نکال ہی دوں گا۔ میں خود نہیں چاہتا کہ تیرے اور میرے سوا اس گھر میں کوئی اور ہو، اور یہ بوڑھا مجھے تو بالکل پسند نہیں۔ ان کی باتیں بوڑھا باپ باہر بیٹھا سن رہا تھا، اس کا دل دکھ رہا تھا، اس کا دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ جس بیٹے کو اس نے اتنے ناز نخرے سے پالا، آج وہی اس کی نافرمانی کرنے پر اتر آیا ہے۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزر گئے، اب اس کی بیوی بھی تنگ آنے لگی تھی کہ مجھ سے تیرے باپ کی خدمت نہیں ہوتی، اس کا کوئی بندوبست کر، یہ رہے گا یا میں رہوں گی، اب فیصلہ کر لو، میں تمہارے باپ کو برداشت نہیں کر سکتی، خدارا اسے دور کرو اور اپنے باپ کو کہیں دور میری نظروں سے لے جاؤ، یہ مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ شوہر جب بیوی کی بات سنتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر میں اس بوڑھے کا کیا کروں۔ وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مصیبت ہی بن گیا ہے، تو نے تو میری زندگی ہی عذاب بنا دی ہے، تو اتنا بڑا ہم پر بوجھ بن گیا ہے جو ہم سے برداشت ہی نہیں ہو پا رہا۔ چل بوڑھے یہاں سے اٹھ اور اپنا کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کر، ہم تجھے یہاں برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ میری بیوی کو تو پسند نہیں ہے اور مجھے بھی تجھ سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی ہے، اور ایسا کر اس گھر سے نکل جا اور دوبارہ کبھی اپنی صورت مت دکھانا۔ اس بوڑھے نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ اس کا نافرمان بیٹا اس حد تک بڑھ جائے گا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ اس کی بہو اسے گھر کا بچہ کچا کھانا لا کر دیتی ہے، مارتی بھی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے اور کہتی ہے دفع ہو جا، ہمارے سر پر سوار ہو گیا ہے تو ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا، بیٹی ایسا مت بولو، میں کہاں جاؤں گا؟ بہو نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ اس بوڑھے کے منہ پر جوتے مارو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال دو۔ اللہ نے ان کی بہو کو بھی ایک بیٹا دے دیا تھا اور وہ بھی کافی بڑا ہو چکا تھا۔ وہ ماں کی بات مان کر اپنے دادا کو مارنے لگا، اوپر سے اس کا باپ بھی آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیوں مار رہے ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، اس نے میرے بیٹے کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ایسا سننا ہی تھا کہ اس نوجوان کو بھی غصہ آ گیا اور بنا کچھ سوچے ایک ڈنڈا اٹھاتا ہے اور اپنے باپ کے سر پر برسانے لگتا ہے۔ اس کا باپ رو رہا تھا اور اس کے منہ سے بدوائیں نکل رہی تھیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، پہلے تو تجھے برداشت کر رہے تھے، لیکن اب تجھے یہاں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گا، دفع ہو جا میرے گھر سے، نکل جا یہاں سے اور آئندہ کبھی میرے گھر کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنا۔ باپ کہہ رہا تھا، بیٹا کچھ تو شرم کر، تو اس وقت کو بھول گیا جب میں نے اپنی ساری ضرورتیں ختم کر دی اور تیری ساری ضرورتوں کا خیال رکھا۔ میں نے تو خود کو اس وقت بھی مار دیا تھا، لیکن میں نے تجھ کو پڑھایا لکھایا، بڑا آدمی بنایا، صرف اس وجہ سے کہ کل کو میرا بھی اچھا حال ہوگا، تو میرا بھی خیال کرے گا۔ لیکن وہ نافرمان لڑکا بولا، تو نے کوئی احسان نہیں کیا، ہر ماں باپ اپنی اولاد کو ایسے ہی پیار سے پالتا ہے۔ بیٹے کی نفرت باپ سے بہت زیادہ تھی، وہ اپنے باپ سے بہت نفرت کرتا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ باپ تو احسانات جتا رہا ہے، وہ اور اس کی بیوی نے مل کر اس کو مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، تو کیسے نہیں نکلے گا، ہم تو تجھے زبردستی گھر سے نکال دیں گے۔ اور دونوں میاں بیوی نافرمانی کی حد پار کر چکے تھے۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اس کا بوڑھا باپ کہاں جائے گا۔ اس کی بیوی دھکے مار مار کر اس کو گھر سے نکالنے لگی اور بوڑھا رونے لگا۔ روتے روتے اس کے منہ سے ایک بددعا نکلی کہ میرے بیٹے، جب تو مرے گا تیرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور اس نافرمانی کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ لیکن اس نافرمان بیٹے کو کوئی احساس نہ ہوا۔ وہ باپ کو لگاتار جوتے مارتے جا رہا تھا اور کہنے لگا، مجھے پتا ہے تو کتنا نیک ہے، یہ بددعائیں میرے اوپر اثر نہیں کریں گی، تو پہلے تو یہ کام کر کے ہمارے گھر سے نکل جا، ورنہ آج میرے ہاتھوں مر جائے گا۔ وہ بوڑھا آہتکار باہر آ گیا، گلی میں بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا۔ وہاں کے رہنے والے لوگ جب یہ دیکھنے لگے تو کہنے لگے، اس کا بیٹا کتنا نافرمان نکلا، اس بیچارے نے تو پوری عمر بکریاں چرائیں، اس کا دودھ بیچ کر اسے پڑھایا لکھایا، آج اس نے ہی اسے گھر سے نکال دیا۔ اللہ ایسی نافرمان اولاد کبھی کسی کو نہ دے۔ وہ اس کے بیٹے کو سمجھانے لگے کہ ایسا مت کر، تیرے باپ نے تیرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں اور تو اتنا غلط صلہ دے رہا ہے، ایسا مت کر، سمجھ جا، تو نہیں جانتا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور وہ جب پڑتی ہے نا تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن وہ لوگوں کو کہنے لگا، تم لوگ کون ہوتے ہو مجھے ایسے کہنے والے؟
یہ میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے، میں جو چاہوں کروں، اسے ماروں، گھر سے نکالوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ اس طرح کچھ سال گزر گئے اور اس کا باپ بھیک مانگتا رہا۔ ایک دن اس نوجوان کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے خون کی الٹی آنے لگی۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور چیخنے چلانے لگی، کیا جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس نوجوان کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ اب وہ وقت آن پہنچا جب یہ نوجوان مرنے والا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے وہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی، کیونکہ جو اپنے والدین کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ سب لوگ اس بیٹے کے بارے میں جانتے تھے، یہ کتنا نافرمان تھا۔ لوگ اسے کہنے لگے، اللہ کرے تمہاری موت کتے جیسی ہو، تمہاری کوئی مدد نہ کرے۔ اسی طرح وہ نوجوان بلک بلک کر مر گیا۔ اس کی لاش پڑی تھی۔ صحن میں جنازے کا وقت آیا تو سارے لوگ اکٹھے تھے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہاں دیکھنے والے کی روح تک کانپ گئی۔ اس نوجوان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا۔ خوفناک آوازیں اس کے آس پاس آنے لگیں۔ وہاں کھڑے لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے، یقیناً اس کی نافرمانی کی سزا ملنے لگی ہے جو اس نے دنیا میں اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیا۔ اچانک کچھ ایسا ہوا کہ بہت سارے سانپ اس کی لاش کے اوپر آ جاتے ہیں اور اسے ڈسنے لگتے ہیں۔ وہاں کھڑے سارے لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ صرف اس کی بیوی اور بیٹا اس کے پاس کھڑے تھے اور زور زور سے رو رہے تھے۔ وہاں دیکھنے والے لوگ ڈر کے بھاگ گئے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار ایسی عبرتناک موت دیکھی تھی۔ ان سب کی روح کانپ چکی تھی۔ وہ اللہ اللہ کہہ رہے تھے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے، یقیناً اس نوجوان کے ساتھ وہی ہوا جس کا یہ حقدار تھا۔ اس نے بوڑھے باپ کو بہت ذلیل کیا، اس کی آہ اسے لگ گئی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے جانے لگے۔ وہاں صرف اس کا بیٹا اور اس کی بیوی رہی۔ سانپوں کا ہجوم اس کی لاش کے اوپر اکٹھا ہو چکا تھا، بار بار اسے ڈس رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ زندہ ہو اور اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہاں کے امام مسجد کو جب یہ پتہ چلا تو وہ فوراً اس نوجوان کے جنازے پر آیا اور اس کی بیوی کو کہنے لگا کہ اس نے کیا کیا، اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کیوں ہوا، مجھے بتاؤ تو صحیح، اس پر ایسا خطرناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی کہنے لگی، حضور، اس نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا، بس ایک چھوٹا سا کام کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کا نافرمان تھا، جسے گالیاں نکالتا اور جوتے مارتا تھا، اور اس نے اپنے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور جب اس کا باپ اس گھر کو چھوڑ کر جانے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی اور کہا کہ اللہ تجھے ایسی موت دے کہ تو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ ایسی موت اللہ کسی کو نہ دے۔ وہ تو اپنے باپ کو بے انتہا مارتا تھا، لیکن میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، میں نے بھی اسے بہت مارا اور اسی طرح ہم نے اسے اس گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکلتے وقت اس کے منہ سے بہت زیادہ بدوائیں نکلی تھیں جو پوری ہو گئیں، اور یہ وہی عذاب اس پر آج نازل ہو چکا ہے۔ امام صاحب جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ یہ کتنا نافرمان بیٹا ہے۔ اس کی بیوی کو کہنے لگا، اچھا جو ہوا ہو گیا، اب تم ایسا کرو کہ جاؤ اور ڈھونڈ کے اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ جب تک اس کا باپ اس کو معاف نہیں کرے گا اس پر سے عذاب ختم نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی گلیوں میں ماری ماری پھر رہی تھی اور اس کی بوڑھے باپ کو تلاش کر رہی تھی۔ آخر کار ایک جگہ اسے بھیک مانگتا ہوا وہ بوڑھا مل گیا۔ وہ کہنے لگی، تیرا بیٹا مر چکا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، جیسا تو نے کہا تھا ویسا ہو گیا۔ باپ تو باپ تھا، وہ جب یہ سنتا ہے کہ اس کا بیٹا مر چکا ہے، اس کے اوپر سانپ آ گئے ہیں، باپ بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس آیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، تو میرا بیٹا تھا، میں نے جانے انجانے میں تجھے یہ بد دعا دے دی، لیکن میں نے یہ دعا دل سے کبھی نہیں دی تھی۔ اور اس کا باپ سورو قطار رونے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میرے بیٹے سے یہ عذاب دور کر دے، میں نے اسے معاف کیا، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ میری یہ دعا سن لے اور میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ جیسے ہی اس کے باپ سے یہ الفاظ نکلے تو اللہ کے حکم سے وہ سانپ غائب ہو گئے اور اس کے اوپر سے عذاب ٹل گیا۔